नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम इंशाल्लाह अपना 7वां पारा स्टार्ट करेंगे। और पारा स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं आपको पहले भी अपनी गुजारिशात करता रहा हूँ और बताता रहा हूँ कि हमारा इस दौरे कुरान का मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की आयत के साथ अपना एक बॉन्ड बनाना है और एक साधा तर्जुमा है। इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी जो है वो दूसरी आप जो तफ़सीर और तर्जुमे और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे की क्लासें हैं, की प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे ऐड हो जाएगी। आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपको ये हमारा चैनल जो है ये काविश आपको पसंद आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने अहबाब में ज़रूर इसको हमारी वीडियोस को शेयर करें, को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियोस जो हैं उसका आपको लिंक जो है वो आपको मिलता जाए, नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता जाए। तो हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं आज का और दौरा शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा 7वां पारा है। सूरह माइदा को हम पढ़ रहे हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले हमारे छठे पारे में जब ये सूरह माइदा स्टार्ट हुई थी, तो उसमें अल्लाह ताला ने कुछ हमारे खुर्द नोश के उसूल बताए थे, कुछ हमें ईमानियात के हवाले से अल्लाह ताला ने बात की थी और उसके बाद हज़रत ईसा के हवाले से बातचीत जो है वो अल्लाह ताला बता रहे थे। तो वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। इस पारे का नाम है वइज़ा समिउ व और इज़ा जब समिउ सुनते हैं ये लोग वो कलाम जो नाज़िल हुआ है रसूल पर, तो देखोगे तुम कि उनकी आँखों से जारी हो जाते हैं आँसू, इस वजह से कि पहचान लेते हैं वो हक़ को और कहते हैं, ए हमारे रब, ईमान लाए हम, सो लिख ले तू हमको गवाही देने वालों में। और क्या हुआ हमको कि ना ईमान लाए हम अल्लाह पर और इस पर जो पहुँचा है हमारे पास हक़, जबकि हम ख्वाहिश रखते हैं कि शामिल करें हमको हमारा रब सालेह लोगों में। सो सिला दिया उनको अल्लाह ने उनके इस कहने की वजह से ऐसी जन्नतें कि बहती हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा इनमें और ये है जज़ा अच्छा काम करने वालों की। और वो लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया और झुटलाया हमारी आयत को, वही है अहले दोज़ख। ए ईमान वालों, मत हराम ठहराओ पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल की हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, और मत हद से बढ़ो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। और खाओ इसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह ने जिस पर और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं गिरफ्त फरमाता तुम पर अल्लाह तुम्हारी लफ कस्मों पर, लेकिन जरूर मुआवजा करेगा तुमसे उन पर जो मजबूत कर चुके हो तुम अपनी कस्में। सो कफारा है तो कफारा है इसका खाना खिलाना 10 मोहताजों को, औसत दर्जे का खाना जो खिलाते हो तो अपने घर वालों को, या कपड़े पहनाओ उनको, या आजाद करो एक गुलाम। फिर जिसको इसकी इस्तिताअत न हो वो रोजे रखे 3 दिन की। ये कफारा है तुम्हारी तुम्हारी कसमों का, जब तुम कसम खा बैठो, और हिफाजत किया करो अपनी कसमों की। इस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने हुक्म, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ ईमान वालों, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब गंदे शैतानी काम हैं, सो उनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। असल बात यह है कि चाहता है शैतान को शै असल बात ये है कि चाहता है शैतान के डलवाए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बोझ, और शराब से और जुए से, और रोके तुमको अल्लाह की याद से और नमाज से। तो क्या तुम बाज आने वाले हो इन चीजों से? और अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की, और बचते रहो बुराइयों से। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि दर हकीकत हमारे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है वाज़ेह तौर पर। नहीं है इन लोगों पर जो ईमान लाए और करने लगे नेक अमल कुछ गुनाह इस पर जो वो खा चुके हैं पहले, बशर्ते के बचे रहे वो आइंदा के लिए, और ईमान पर कायम रहे और अच्छे काम करें, फिर बचें हराम चीजों से और माने अहकाम इलाह को, फिर तकवा इख्तियार करें और अच्छे काम करें। और अल्लाह दोस्त रखता है अच्छे काम करने वालों को। ऐ ईमान वालों, जरूर आजमाएगा तुमको अल्लाह
کسی شکار سے جو زد میں ہوگا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی، تاکہ دیکھے اللہ کے کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ۔ پھر جس نے تجاوز کیا حد سے اس تنبیہ کے بعد، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جبکہ ہو تم احرام میں، اور جو کوئی شکار مارے گا تم میں سے جان بوجھ کر، تو اس کا تاوان ہے مثل اس شکار کے جو مارا ہے اس نے کوئی مویشی، جس کو فیصلہ جس کا فیصلہ کریں گے دو منصف تم میں سے، جو بطور نذرانہ پہنچایا جائے گا خانہ کعبہ تک، یا کفارہ ہے کہ کھانا کھلائے مسکینوں کو، یا ان کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھیں سزا اپنے کیے کی۔ معاف کیا اللہ نے وہ جو ہو چکا پہلے، اور کوئی دوبارہ کرے گا تو بدلہ لے گا اللہ اس سے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار، اور اس کا کھانا فائدے کے لیے تمہارے اور مسافروں کے لیے کے بھی، اور تمہارے اور مسافروں کے بھی، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک ہو تم احرام میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے حضور تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ براہ اللہ نے کعبے کو، جو حرمت والا گھر ہے، اجتماعی زندگی کا مرکز و محور، لوگوں کے لیے نیز حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی بنا دیا اس کام میں معاون، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں، اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ نہیں ہے رسول کی ذمہ داری مگر پیغام پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک، اگرچہ بھلی لگے تمہیں بہتات ناپاک کی، اور ناپاک کی، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل عقل و شعور، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی بات کہ اگر ظاہر کر دی جائے تم پر تو بری لگیں گے تمہیں، اور اگر پوچھو گے تم یہ بات ایسے وقت کے نازل ہو رہا ہے قرآن، تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر۔ درگزر کیا اللہ نے ان سے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ البتہ پوچھی تھی ایسی ہی باتیں کچھ لوگوں نے تم سے پہلے، پھر ہو گئے وہ انہی باتوں کا انکار کرنے والے۔ نہیں قرار دیا اللہ نے کوئی بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، اور نہ حام، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا، اور ان پر اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بتوں کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو تھے، وہ ان بتوں کو پوجتے تھے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ہم کو وہ کہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو، بھلا پھر بھی اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ رکھتے ہوں علم ذرا بھی، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والوں، تم پر لازم ہے کہ اپنی فکر کرو، نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کچھ بھی وہ جو گمراہ ہوا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، پھر بتلائے گا وہ تم کو جو کچھ تم کرتے رہے۔ اے ایمان والوں، گواہی کا ضابطہ تمہارے درمیان جب قریب آ پہنچے، تم میں سے کسی کی موت بوقت وصیحت اس طرح ہے کہ گواہ بنا دو دو صاحب عدل شخص اپنوں میں سے، یا دو دوسرے تمام اخیار غیر مسلموں میں سے۔ اگر تم سفر میں ہو اور آ پڑے تم پر مصیبت موت کی، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، تو قسم کھائیں یہ دونوں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے ان پر، اور کہیں کہ نہیں حاصل کریں گے ہم گواہی کے بدلے مالی فائدہ، اگرچہ ہو کوئی ہمارا قرابت دار، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، اگر ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے اس بات کا کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے ہیں کسی گناہ میں، تو دوسرے شخص دو دوسرے شخص کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور جو قریبی رشتہ دار ہوں میت کے، پھر دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں، اور نہیں کہ ہم نے کوئی زیادتی، اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہوں گے ہم ظالموں میں سے۔
یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کریں وہ کی شہادت کو کما حقہ، یا ڈریں اس بات سے کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسمیں، ان کے قسمیں کھا لینے کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نا فرمان لوگوں کو۔ جس دن جمع کرے گا اللہ سب پیغمبروں کو، پھر پوچھے گا کہ کیا جواب ملا تھا تم کو؟ وہ کہیں گے نہیں کچھ علم ہم کو، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میرا انعام جو کیا میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر، جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس سے۔ باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں بھی، اور جب سکھائی میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب بناتے تھے تم گارے سے پرندے کی سی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتے تھے اس میں تو بن جاتا تھا وہ میرا، تو بن جاتا تھا وہ پرندہ میرے حکم سے۔ اور اچھا کر دیتے تھے تم مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتے تھے تم مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا تھا میں نے بنی اسرائیل کو تم پر زیادتی کرنے سے، جب لے کر گئے تھے تم ان کے پاس روشن دلیلیں، تو کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اور جب دل میں ڈالا میں نے حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گہوارہ، اور اے اللہ تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کہ ایسا کر سکتا ہے تمہارا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے؟ کہا عیسیٰ نے کہ ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ یقیناً تم نے سچ کہا ہم سے، اور ہو جائیں ہم اس پر گواہ۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب، نازل فرما ہم پر ایک خوان آسمان سے جو بن جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور ہو نشانی تیری طرف سے، اور رزق دے ہمیں، اور تو ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ کہا اللہ نے کہ میں ضرور اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم میں سے، تو میں عذاب دوں گا اس کو ایسا عذاب کہ نہیں دوں گا اس جیسا عذاب کسی کو اہل جہان میں سے۔ اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا؟ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تو، نہیں زیب دیتا مجھے کہ کہوں میں ایسی بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو بے شک تجھے اس کا علم ہوتا۔ تو جانتا ہے وہ جو میرے دل میں ہے، اور نہیں جانتا میں جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ نہیں کہا میں نے ان سے مگر وہ کہ حکم دیا تو نے مجھے جس کا کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں، پھر جب اٹھا لیا تو نے مجھے تو نگہبان ان پر، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر معاف کر دے انہیں تو بے شک تو ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ فرمائے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اللہ سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کی ہے حکومت آسمانوں میں اور زمین میں اور ان پر جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت آیات تھی سورہ مائدہ کے آخر میں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلے پاروں میں کچھ آیات پڑھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن لوگوں سے غیر اللہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اس دن ان کے ساتھ بیزاری کا اظہار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت آپ حضرت عیسیٰ کے ساتھ قیامت کے دن کی وہ کمیونیکیشن جو قیامت کے دن ہونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں ہمیں یہاں پہ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ نازل فرما دی، ہم کو بتا دی کہ اس وقت وہ کیا بات ہوگی اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کیا جواب دیں گے۔ میں صرف چاہوں گا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سنیں اور دوبارہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کریں گے،
اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا، وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تو، نہیں زیب دیتا مجھے کہ کہوں میں ایسی بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو بے شک تجھے اس کا علم ہوتا، تو جانتا ہے وہ جو میرے دل میں ہے اور نہیں جانتا میں جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا، نہیں کہا میں نے ان سے مگر وہ کہ حکم دیا تو نے مجھے جس کا، کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں، پھر جب اٹھا لیا تو نے مجھے تو تھا تو نگہبان ان پر، اور تو ہر چیز پر نگران ہے، اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر معاف کر دے انہیں تو بے شک تو ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ فرمائے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اللہ سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اللہ سے، یہی ہے بڑی کامیابی، اللہ ہی کی ہے حکومت آسمانوں میں اور زمین میں، اور ان پر جو ان میں ہے، اور وہ جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد سورہ انعام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور بنائی تاریکیاں اور روشنی، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دی زندگی کی ایک مدت اور ایک دوسری مدت قیامت، اور بھی ہے جو مقرر ہے اللہ کے نزدیک، اس کے باوجود تم شک میں مبتلا ہو، اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو جانتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے سب امور کو، اور جانتا ہے اس کو بھی جو بھلائی یا برائی کماتے ہو تم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے، اور ان کے رب کی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ جھٹلایا انہوں نے اس حق کو بھی جب آیا وہ ان کے پاس، سو ان قریب آ جائے گی ان کے پاس حقیقت اس امر کی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے ایسی قومیں جنہیں اقتدار دیا تھا ہم نے زمین میں، ایسا اقتدار کہ نہیں دیا تھا تمہیں بھی، اور برسایا ہم نے مینا آسمان سے ان پر مسلادھار، اور کر دی ہم نے نہریں رواں ان کے گھروں کے نیچے، اور پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بسبب ان کے گناہوں کے، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو، اور اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر اور وہ چھو کر بھی دیکھ لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ نہیں نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، اور کہتے ہیں وہ کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر فرشتہ، اور اگر کہیں اتارا ہوتا ہم نے فرشتہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر نہ ملتی انہیں کوئی مہلت، اور اگر بناتے ہم رسول فرشتے کو تو بھیجتے ہم اسے آدمی ہی کی صورت میں، اور مبتلا کر دیتے ہم ان کو اس شبہ میں جس میں وہ اب مبتلا ہیں، اور بے شک مذاق اڑایا جاتا رہا ہے بہت سے رسولوں کا تم سے پہلے بھی، لیکن مسلط ہو کر رہی ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے۔ وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہو ان سے کہ چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، پوچھو ان سے کہ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے، لازم کر لی ہے اس نے اپنے اوپر رحمت، اسی لیے ضرور جمع کرے گا وہ تم کو روز قیامت، کوئی شک نہیں جس کے آنے میں، تاہم وہ لوگ جو خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنی جانوں کو اسے نہیں مانتے، اور اللہ کا ہے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے ہر بات کا سننے والا سب کچھ جاننے والا، کہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بنا لوں میں اپنا سرپرست، وہ اللہ جو بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کا، اور وہی روزی دیتا ہے اور روزی نہیں لیتا، کہہ دو بے شک مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ بنو میں سب سے پہلا حکم ماننے والا، اور یہ کہ ہرگز نہ شامل ہونا تم شرک کرنے والوں میں،
کہہ دو بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی تو دو چار ہونا پڑے گا مجھے عذاب سے، ایک بڑے خوفناک دن کے۔ جو بچ گیا اس عذاب سے اس دن تو بے شک رحم کیا اس پر اللہ نے، اور یہی ہے نمایاں کامیابی۔ اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کا سوائے اس کے، اور اگر پہنچائے تم کو وہ کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور وہ کامل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے کامل حکمت والا، ہر بات سے باخبر۔ پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ متنبہ کروں میں تمہیں اس سے اور ہر اس چیز کو جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہے معبود اور بھی؟ کہہ دو کہ نہیں دیتا میں ایسی گواہی، کہہ دو کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہی ہے معبود یکتا، اور بے شک میں بیزار ہوں اس شرک سے جس میں تم مبتلا ہو۔ وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس بات کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، لیکن جو لوگ خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو وہ اسے نہیں مانتے۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو باندھے بہتان اللہ پر، جھوٹا یا جھٹلائے اس کی نشانیوں کو؟ یقیناً نہیں فلاح پاتے ایسے ظالم۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم الہ سمجھتے تھے؟ پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فریب سوائے اس کے کہ کہیں قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم مشرک۔ دیکھو کیسا جھوٹ بولا انہوں نے اپنے بارے میں، اور گم ہو گئے ان کے تمام بناوٹی معبود، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتیں، لیکن ڈال رکھے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں وہ اس کو، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو جھگڑتے ہیں تم سے اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے انکار کیا نہیں ہے یہ باتیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اس کے قبول کرنے سے، اور دور بھاگتے ہیں خود بھی اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے وہ مگر اپنے آپ کو، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور کاش تم دیکھ سکتے وہ وقت جب کھڑے کیے جائیں گے یہ لوگ دوزخ پر، اور کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور نہ جھٹلائے ہم اپنے رب کی نشانیوں کو، اور شامل ہو جائیں ایمان والوں میں، بلکہ سامنے آ گئی ہے ان کی وہ حقیقت جسے چھپاتے تھے یہ اس سے پہلے، اور اگر پھر واپس بھیجے جائیں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا انہیں، اور یقیناً یہ سخت جھوٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہے زندگی مگر یہ ہماری دنیاوی زندگی، اور نہ ہرگز ہم زندہ کیے جائیں گے دوبارہ۔ اور کاش تم دیکھ سکو وہ منظر جب کھڑے کیے جائیں گے یہ سامنے اپنے رب کے، تو وہ پوچھے گا کیا نہیں ہے یہ دن حقیقت؟ وہ کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کی یہ حقیقت ہے، فرمائے گا سو چکھو مزہ عذاب کا سبب اس کے جو کفر کرتے تھے، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ قرار دیا اللہ سے اپنی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر وہ گھڑی اچانک تو وہ کہیں گے افسوس کیسی کوتاہی کی ہم نے اس معاملے میں، اور وہ اٹھائے ہوں گے بوجھ اپنے گناہوں کا اپنی پیٹھوں پر۔ دیکھو کیسا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے تم؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں تم کو وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہیں جھٹلاتے یہ تم کو، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور بے شک جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے، پس صبر کیا انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور ان اذیتوں پر جو دی گئی انہیں، حتیٰ کہ پہنچ گئے ان کو ہماری مدد، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں۔ اور یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس خبریں پہلے رسولوں کی، اور اگر گراں گزرتی ہے تم پر بے رخی ان لوگوں کی تو اگر تم سے بن پڑے تو ڈھونڈ لو کوئی سرنگ زمین میں، یا لگاؤ کوئی سیڑھی آسمان میں، اور لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان سب کو ہدایت پر، لہذا مت بنو تم نادان۔
حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہ لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے سو زندہ کرے گا انہیں اللہ اسی اسی کی عدالت میں پیشی کے لیے وہ واپس لائے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اتاری گئی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہو بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ اور نہیں کوئی جاندار جو چلتا ہے زمین میں، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، مگر یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح کی، نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کے نوشتہ تقدیر میں کس بات کی۔ پھر اپنے رب کی طرف یہ سب گھیر گھار کر لائے جائیں گے، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑی ہیں، جسے چاہے اللہ گمراہ کرے اور جسے چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ کہو ان سے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا یا آئے تم پر قیامت، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے تم؟ اگر ہو تم سچے، بلکہ ایسے مواقع پر تم اسی کو پکارتے ہو، پھر دور کر دیتا ہے وہ اس مصیبت کو جس کے لیے پکارتے ہو تم اسے، اگر وہ چاہتا ہے، اور بھول جاتے ہو تم انہیں جن کو شریک ٹھہراتے ہو اس کا۔ اور البتہ بھیجے ہم نے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر مبتلا کیا ہم نے ان کو مصائب و آلام میں، تاکہ وہ جھک جائیں عاجزی سے۔ پھر کیوں نہ جب آئی ان پر بھی سختی تو جھکے یہ بھی عاجزی کے ساتھ، بلکہ سخت ہو گئے ان کے دل اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے وہ کام جو یہ کرتے تھے۔ جب بھول گئے وہ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، تو کھول دیا ہم نے ان پر دروازے ہر طرح کی نعمتوں کے، یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو گئے ان نعمتوں میں جو دی گئی تھی انہیں، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک۔ اب یہ حال تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ الغرض کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کہو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے کہ اگر چھین لے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو کون ایسا خدا ہے اللہ کے سوا جو واپس دلا دے تم کو یہ چیزیں؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں نشانیاں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ کہو کبھی تو سوچا اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیہ، تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر اس غرض سے کہ دیں بشارت نیک لوگوں کو اور ڈرائیں بدکاروں کو۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئیں اور اصلاح کر لیں تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پہنچے گا انہیں عذاب بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے۔ کہہ دو نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ جانتا ہوں میں غیب سے، اور نہ کہتا ہوں میں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ پوچھو ان سے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور نصیحت کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، نہ ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت کو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کیا دعوت دے رہے ہیں کہ اور نصیحت کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، نہ ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی کہ اصل میں جو دعوت ہے وہ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ دعوت دینی ہے تو آپ نے قرآن کے ذریعے سے دینی ہے۔ آپ نے لوگوں کو بڑے بڑے واعظ نصیحتیں اور لیکچرز دینے کے بجائے لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ آپ ان کا بانڈ بنا دیں، ان کو آپ ٹیون کر دیں، اور اس کے بعد آپ ان کے اندر تبدیلی دیکھیں، کیونکہ یہ الفاظ آسمان سے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے آئے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں جب ان کے دلوں پر جائیں گے تو ان کا وہ اثر ہوگا جو کسی اور چیز کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ دور ہٹاؤ خود سے ان لوگوں کو جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام
طلبگار ہیں اس کی خوشنودی کے، نہیں ہے تم پر ان کے حساب میں سے بار کسی چیز کا، اور نہ تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری ہے کہ ان کو پرے ہٹاؤ، اگر ایسا کیا تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ دراصل اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں وہ کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ فضل و کرم کیا ہے اللہ نے جن پر اور ہمارے درمیان میں سے۔ ہاں، کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، تو ان سے کہو سلامتی ہے تم پر، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا، کہ جو شخص کرے تم میں سے کوئی برائی نادانی سے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے، تو بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں، اس لیے بھی کہ پوری طرح نمایاں ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دو نہیں پیروی کروں گا میں تمہاری خواہشات کی، یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا میں اگر ایسا کیا، اور نہ رہوں گا شامل ہدایت پانے والوں میں۔ کہہ دو بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلا دیا ہے تم نے اس کو، نہیں ہے میرے اختیار میں وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہو تم جس کے لیے نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر صرف اللہ کو۔ بیان کرتا ہے وہ حق بات، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہو تم اس کی، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا جھگڑے کا میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کو، اور اسی کے پاس ہیں کنیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں کوئی سوائے اس کے، اور وہ تو جانتا ہے اسے بھی جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ اس کے علم میں ہے، اور نہ کوئی دانا زمین کے تاریک پردوں میں ایسا ہے، اور نہیں کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جو روز قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، اور جانتا ہے وہ امور جو کرتے ہو تم دن میں، پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں دوسرے دن میں، تاکہ پوری ہو زندگی کی مقررہ مدت، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں، پھر بتا دے گا تمہیں وہ جو تم کرتے رہے ہو، اور وہی پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کی موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کر پاتے۔ پھر لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا حقیقی، خبردار ہو جاؤ اسی کو حاصل ہے فیصلے کے سارے اختیارات، اور وہ بہت تیز ہے حساب لینے میں۔ پوچھو ان سے کون بچاتا ہے تم کو صحرا، کون بچاتا ہے تم کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں خطرات سے، جب تم پکارتے ہو اس کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے، اور اگر بچا لے وہ ہم کو اس بلا سے تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزار۔ کہہ دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دو وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بڑھا دے بڑھا دے تم کو فرقہ فرقہ کر کے، اور چکھا چکھا دے مزہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی نشانیاں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دو کہ نہیں بنایا گیا ہوں میں تم پر داروغہ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے۔ اور جب دیکھو تم ایسے لوگوں کو جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں ہماری آیات پر، تو منہ پھیر لو ان سے یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں۔ اور اگر کبھی بھلا دے تم کو شیطان تو نہ بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس، اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر ان بیہودہ بحث کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری، ذرا بھی، البتہ نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ بھی غلط روی سے بچ جائیں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ان کو دنیا کی زندگی،
ہاں اگر نصیحت کرتے رہو ان کو یہ قرآن سنا کر، تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں، کہ نہ ہو اس کو اللہ کے سوا بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر فدیے میں دے وہ ہر قسم کا معاوضہ تو قبول نہ کیا جائے اس سے، یہی لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں اپنی کمائی کے نتیجے میں، ان کے لیے ہے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب بدلے میں اس انکار حق کے جو وہ کرتے تھے۔ کہو کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا اسے جو نہ نفع پہنچا سکیں ہمیں اور نہ نقصان، اور کیا پھر جائیں ہم الٹے پاؤں اس کے بعد کہ ہدایت دے چکا ہے ہمیں اللہ، اور ہو جائیں ہم مانند اس شخص کے جسے بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے صحرا میں، اور وہ حیران و سرگرداں ہو جبکہ اس کے ساتھ بلاتے ہوں اسے سیدھے راستے کی طرف، جبکہ اس کے ساتھی بلاتے ہوں اسے سیدھے راستے کی طرف، کہ ہمارے پاس یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں اللہ کی رہنمائی ہی صحیح رہنمائی ہے، اور حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ سر جھکا دیں ہم مالک کائنات کے آگے، اور یہ کہ قائم رکھو نماز اور بچو اس کی نافرمانی سے، اور وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو برحق، اور جس دن وہ حق وہ حکم دے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اسی کا ارشاد برحق ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن جب پھونکا جائے گا سور، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، اور وہی کامل حکمت والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ سور اس آواز کو کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسی آواز جو ہے وہ ایک جنریٹ کریں گے کہ جس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف پھیل جائے گی۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اور اس طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کو نظام سلطنت آسمانوں اور زمین کا، تاکہ ہو جائیں وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ چنانچہ جب چھا گئی اس پر رات کی تاریکی تو دیکھا اس نے ایک تارا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب ڈوب گیا وہ تو بولا نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو، پھر جب دیکھا اس نے چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر نہ کرتا میری رہنمائی میرا رب تو بے شک ہو جاتا میں شامل گمراہ لوگوں میں، پھر جب دیکھا سورج روشن تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں سب سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، بے شک میں نے کر لیا اپنا رخ اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑنے لگی اس سے اس کی قوم، تو اس نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہدایت دے چکا ہے مجھے، اور نہیں ڈرتا میں ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو تم اس کا، ہاں یہ کہ چاہے میرا رب کچھ تو وہ ہو سکتا ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، میرا رب ہر چیز کا علم سے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور کیوں کر ڈرو میں کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو تم، جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا ان کو جن کے لیے نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل، اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ مستحق ہے دل جمی کا؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو، وہ جو ایمان لائے اور نہیں آلودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے امن اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں، بلند کرتے ہیں ہم درجات جس کے چاہیں، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دی ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد، سب کو راہ راست دکھائی ہم نے، اور نوح علیہ السلام کو راہ دکھائی ہم نے ان سے پہلے، اور اسی کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی راہ دکھائی۔ اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو،
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی راہ دکھائی، یہ سب تھے صالحین میں سے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور سب کو فضیلت دی ہم نے سارے جہان والوں پر، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو، اور منتخب کیا ہم نے ان کو اور انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہدایت اللہ کی راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے، یہ ہدایت اللہ کی راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، لیکن اگر کہیں شرک کیا انہوں نے تو غارت ہو جائیں گی ان کی وہ سب اعمال جو کیے تھے انہوں نے۔ یہی تھے وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، لہذا اگر انکار کرتے ہیں ان کو ماننے سے یہ لوگ تو کچھ پرواہ نہیں، بے شک سونپ دی ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو نہیں ہے اس سے منکر۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، سو تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ کہہ دو نہیں مانگتا میں تم سے تبلیغ کے اس کام پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، اور نہیں پہنچانا انہوں نے اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہنچانے کا، جبکہ اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، پوچھو کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب جو لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جسے کر رکھا ہے تم نے اب ورک دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپا بیٹھ جاتے ہو بہت کچھ، اور اس کے ذریعے سکھائی گئی تم کو وہ باتیں جو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دو اللہ نے اتاری، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی کج بحثی میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ کو اور ان کو جو اس کے گرد و پیش ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے بہتان اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وہی آتی ہے مجھ پر جبکہ نہ نازل کی گئی ہو اس پر کوئی وہی، اور اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا ہے اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھ سکو اس وقت کو جب ظالم لوگ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے بڑھا بڑھا کر اپنے ہاتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت آمیز پاداش میں اس کے جو کہتے تھے تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں، اور کرتے تھے تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی۔ اور اللہ فرمائے گا بے شک حاضر ہو گئے تم ہمارے سامنے تن تنہا، جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ دیا تھا ہم نے تم کو دنیا میں اپنی پیٹھ پیچھے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، بے شک آج منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے رابطے، اور گم ہو گئے وہ سب جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کو، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، یہ ہے تمہارا اللہ، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب چاک کر کے نکالنے والا، صبح کی روشنی، اور بنایا اسی نے رات کو سکون اور آرام کے لیے، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازے ہیں مقرر کردہ اس کے جو غالب ہیں، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ رہنمائی حاصل کرو ان کے ذریعے برو برو بحر کی تاریکیوں میں، یعنی کہ زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں، بے شک بیان کر دی ہم نے اپنی نشانیاں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو اور ایک جان سے، پھر ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک بیان کر دی ہم نے اپنی آیات ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائیں ہم نے اس کے ذریعے سے نباتات اور ہر قسم کی، پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سبز کھیت، نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے تہ بتہ، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے، نیچے جھکے ہوئے
اور باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور خصوصیات میں جدا جدا، غور سے دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی کیفیت کو، بے شک ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کا شریک جنوں کو، اور حالانکہ پیدا کیا ہے اس نے ان کو اور گھڑ لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، پاک اور بالا تر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، موجد بے مثال آسمانوں کا اور زمین کا، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور اس نے تو پیدا کیا ہے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، سو عبادت کرو اسی کی، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نہیں پا سکتی ان کو نگاہیں، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، اور وہ نہایت باریک بین ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ بے شک آ گئی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے، پس جس نے بینائی سے کام لیا سو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا سو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ اور اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیروی کیے جاؤ تم اس کی جو وحی کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور منہ پھیر لو شرک کرنے والوں سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے وہ لوگ، اور نہیں بنایا ہم نے تم کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہو تم ان پر داروغہ، اور نہ گالیاں دو ان کو جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ برا بھلا کہنے لگے اللہ کو حد سے بڑھ کر اپنی جہالت کی بنا پر۔ اس طرح خوشنما بنا دیا ہے ہم نے ہر ایک فرقہ کے لیے ان کے اعمال کو، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تب وہ بتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس پر کہہ دو کہ بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور کیا معلوم ہے تم کو اے مسلمانوں کہ وہ نشانیاں اگر آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں، اور ہم پھیر دیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح جیسے ایمان نہیں لائے تھے یہ ان نشانیوں پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں ہم ان کو کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا 7واں پارے کا دورہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھول چوک کو معاف کرے۔ ہمارا مقصد ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس قرآن ساتھ قرآن سے آپ کا ایک بانڈ جو ہے وہ تیار کرنا ہے، آپ کا وہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعوت دینا ہے کہ آپ اس قرآن کے لفظ و لفظ ترجمے کو سیکھیں سمجھیں، اور انشاءاللہ ہم قریب آپ کے پاس ہماری پلے لسٹ آ جائے گی کہ جس میں آپ ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ پڑھ کر آپ قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب آپ قرآن پاک عربی میں سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس بہترین کام کے لیے آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ کوشش جو ہے وہ اچھی ہے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یوٹیوب کی سرچ میں ہمارا جو چینل ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگلے 8ویں پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، شکریہ۔